أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر النفاثات فی العقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارنے والی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کریں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان کو معوذتین پڑھنا غلط ہے، جیسے معجزہ کو معجزہ پڑھنا غلط ہے. صحیح ہے معجزہ، عاجز کرنے والی چیز. تو یہ ہے معوذتین، یعنی آدمی کو اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں. سورۃ الفلق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے. اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں، اور یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے اور میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف سکھا دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون قل اعوذ برب الفلق
वक़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फरमाया मैं तुझे ऐसी दो सूरतें ना बताऊं कि जो बहुत फजीलत वाली हैं और इसके साथ पनाह पकड़ने वाले पनाह पकड़ते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक सख्त अंधेरी बारिश वाली रात में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे कि आप कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। आपसे मेरी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला कुल। मैं खामोश रहा। मैंने कहा मैं क्या पढ़ूं? फिर फरमाया कुल, कहो। मैं फिर भी खामोश रहा। तीसरी बार जब आपने फरमाया कुल, तो मैंने पूछा माज़ा अक़ूलु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं क्या कहूं? आपने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये दोनों सूरतें आपने मुझे सिखाई। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने लगते तो सूरत अल इखलास और ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों में फूंक मारते, फिर उनको अपने जिस्म पर फेरते जहां तक मुमकिन होता। ये काम आप चेहरे से शुरू करते और जिस्म के सामने वाले हिस्से पर पहले फेरते, फिर जहां तक हाथ पहुंचता वहां तक ले जाते। और ये सूरतें जादू के इलाज में भी बहुत मुअस्सिर हैं। सुलह हुदैबिया के बाद यहूद का एक वफ्द लबीद बिन आसम जो बनु ज़ुरैक से ताल्लुक़ रखता था और बड़ा जादूगर था, उसके पास गए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने बतेरे मंत्र पढ़े, जादू किए, लेकिन हमारे जादू चल नहीं सके। आप बड़े जादूगर हैं, इसलिए आप कोई ऐसा जादू करें कि जो बड़ा तगड़ा जादू। तो उसने एक यहूदी लड़का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमतगार था, उसके जरिए आपकी कंघी और कुछ आपके बाल ये मंगवा लिए और एक धागा लेकर उस पर 11 गिरहें लगाई और उनमें कुछ जादू पढ़कर फूंका। फिर उसको खजूर के खोशे की छाल में लपेटकर बनु ज़ुरैक के कुएं में एक पत्थर के नीचे रख दिया। इसका असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हुआ कि आप कोई काम करते तो याद ना रहता, कोई काम ना करते तो ऐसा लगता मैंने कर लिया है, और कुछ तबीयत बुझी बुझी से रहने लगी। जादू का असर आप पे हुआ, लेकिन कार नबुव्वत में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कोई नमाज न पढ़ी हो या आपको कुरान मजीद की कोई आयत भूल गई हो, बस हल्का सा असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। तो अल्लाह ने आपको एक ख्वाब दिखलाई। 2 फरिश्ते आदमियों की शक्ल में आए और एक सरांदी खड़ा हो, एक सराने खड़ा हो गया, एक पाइंटी की तरफ खड़ा हो गया। उसने कहा कि इन साहब को क्या तकलीफ है? दूसरे ने कहा इन्हें जादू किया गया है। उसने कहा किसने जादू किया है? कहा लबीद बिन आसम जो बनु ज़ुरैक से ताल्लुक़ रखता है, उसने जादू किया है। फिर फरिश्ते ने कहा कि वो जादू कहाँ रखा गया है? दूसरे फरिश्ते ने कहा कि उसको बनु ज़ुरैक के कुएं में
ایک پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے. تو اس نے کہا پھر اس کو کیسے زائل کیا جائے؟ اس نے کہا کنویں کا پانی نکالا جائے اور اس پتھر کے نیچے سے وہ رسی نکالی جائے یا دھاگا نکالا جائے جس پر گرہیں ڈالی گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت عمار ابن یاسر کو اور حضرت زبیر ابن عوام کو اور مزید چند صحابہ کو لے کر اس کنویں پر پہنچے. وہاں سے پانی نکالا اور پتھر کے نیچے سے وہ جادو برآمد ہو گیا. جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان 11 گرہوں پر ان دونوں صورتوں کی 11 آیات کی تلاوت کریں. اس صورت میں 5 آیات ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں. یہ 11 آیات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو وہ ساری کی ساری گانٹھیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے. آپ مولوی احمد سعید ملتانی اور ان کے جماعت کے بعض لوگوں نے بخاری شریف کی اس حدیث کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ جی نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے بخاری کی یہ حدیث صحیح نہیں. تو اہل علم نے ان کا جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی، یہ جادو طبعی اثرات کے تحت اثر کرتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو کاٹ سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے اور آپ جنگ میں زخمی ہو سکتے ہیں تو جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک صحیح حدیث کا انکار کر دینا یہ درست بات نہیں ہے. تو فرمایا قل، اے میرے نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق. فلق کا معنی ہے پھاڑنا. فرمایا فالق الاصباح، جو صبح کو پھاڑنے والا ہے، رات کو پھاڑ کر اس میں سے صبح اللہ نکالنے والا ہے. اور اللہ ہر دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے. اور ماں کے رحم میں بچے کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کو پھاڑ کر بچے کو باہر نکالتا ہے. اسی طرح تمام جاندار کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے دونوں معنی ہیں. ایک تو یہ کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اور ایک معنی یہ ہے کہ میں مخلوق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ فلق میں ساری مخلوق آ جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہوں اور غلہ ہو اور مختلف قسم کی اجناس ہوں، یہ سب فلق میں آ جاتی ہیں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جو اللہ نے پیدا فرمائی. اس میں زمین و آسمان کی تمام نقصان دینے والی چیزیں شامل ہو گئیں اور انسان ہر نقصان سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غسق اللیل کا معنی ہوتا ہے رات کا اندھیری ہو جانا. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریک ہونے تک نمازیں ادا کرو. تو چونکہ نقصان دینے والی چیزیں اکثر رات ہی میں نکلتی ہیں، چور، ڈاکو، لٹیرے، جنات، شیاطین اور کاٹنے والے جانور، سانپ، بچھو، شیر وغیرہ، یہ رات ہی میں زیادہ نقصان دیتے ہیں. اور اس لیے فرمایا کہ اندھیرے میں جو چیزیں نکل کر نقصان پہنچاتی ہیں میں ان سب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پناہ چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف زبان سے کہتے رہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر
اپنے دل سے گندے اور شیطانی خیالات کو نکالیں اور اپنی خواہش نفس کو اگر اپنا معبود بنا رکھا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اگر ایک آدمی کہے دشمن کو دیکھ کر کہ میں فلاں قلعے میں جاتا ہوں، تو اتنا کہنے سے تو اسے حفاظت میسر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اسے عملاً قلعے میں جانا ہوگا اور اس کے اندر جا کر پناہ لینی ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور کام سارے وہ کرے جو شیطان کو پسند ہیں، تو 1,00,000 بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور اللہ ہی کو اپنا سچا معبود سمجھ کر اس کا حکم نہ مانے، تب تک زبانی لا الہ الا اللہ کہنے میں کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح زبانی طور پر اللہ کی پناہ پکڑنے میں فائدہ نہیں جب تک انسان عملی طور پر شیاطین کو خوش کرنے والے کاموں سے توبہ نہ کر لے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گانٹھوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ جادوگرنیوں کا عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گانٹھ مار کر اس میں جادو کی پھونک مارتی ہیں۔ لبید ابن عاصم سے بھی یہودیوں نے یہی کہا کہ تم بھی بڑے جادوگر ہو اور تمہاری بہنیں بھی بڑی جادوگر ہیں، ان کو بھی ساتھ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو۔ تو نفاسات کو اگر نفس کے معنی میں لیا جائے، انفس کے معنی میں لیا جائے، تو پھر اس کا معنی ہے وہ تمام مرد اور تمام عورتیں جو جادو کرتے ہیں اور گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ ایک تو ہے حسد کا خیال دل میں آ جانا، آدمی سنتا ہے کہ میرے فلاں پڑوسی کو یا میرے فلاں رشتہ دار کو کوئی بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے، تو دل میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے گزر گیا، لیکن اگر اس خیال کو جھٹک دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے اور یہ تمنا نہ کی جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو تب اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان یہ کوشش کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو فرمایا اس وقت حاسد کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حاسد اللہ تبارک و تعالی سے بھی ناراض ہے کہ اللہ نے اس آدمی پر کیوں نعمت کی، اور اس بے گناہ آدمی سے بھی ناراض ہے جس پر نعمت ہوئی ہے، اس کا قصور تو کوئی نہیں، تو وہ اللہ سے بھی نالاں ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی نالاں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں حاسد کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی جب وہ اپنے حاسدانہ خیالات پر عمل کرے۔ مگر حسد کی ایک صورت وہ بھی ہے جسے رشک یا ریس کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک تو رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک تو وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے، اور وہ رات میں اور دن میں نماز پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے بہت، اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے،
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لوٹاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گانٹھوں میں پھونکے مارنے والی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔